आराफ, आराफ वर्ड आइन रॉ खा से निकला हुआ है। उर्फ, उर्फ कहते हैं किसी चीज को उर्फ में ये कहा जाता है, इसका मतलब है पहचान के तौर पर। ठीक है, उर्फ का माना होता है पहचान, उर्फ यानी पहचान। तो यहाँ पर असहाबुल आराफ ये कौन लोग हैं? ये पहचानने वाले लोग हैं। अल आराफ पहचानने वाले लोग हैं। अब इनके बारे में ना डिफरेंट, इनके बारे में ना डिफरेंट कॉल आते हैं, अकवाल आते हैं। उनमें से कुछ जो मुफस्सिरीन है वो ये फरमाते हैं कि अस्हाबुल आराफ वो लोग हैं तो यहाँ पर असहाबुल आराफ पहला कॉल इनके बारे में यह है कि ये ऐसे लोग हैं कि जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी, और ये अभी तक जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे लेकिन उम्मीद रखते होंगे। ठीक, उम्मीद रखते होंगे कि इनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और ये एक ऐसे बुलंद मकाम पर होंगे जहां से ये जन्नत वालों को भी पहचान लेंगे और जहन्नुम वालों को भी पहचान लेंगे, और इवन उनसे बातचीत भी करेंगे। ठीक, जो अभी हम आयात में देखेंगे। और दूसरा इसके बारे में एक कौल है कि नहीं, इससे मुराद उलमा हैं, जो जिनका जो दर्जा है वो ऐसा बुलंद मकाम पर होगा कि वो वहां से जन्नत और जहन्नुम वालों को देख भी सकेंगे और उनके ऊपर कमेंट भी कर सकेंगे। तो इनसे नेक उलमा मुराद हैं। बहरहाल जो पहली वाला कौल है वो ज्यादा राजे, यानी उसको तरजीह दी गई है कि इससे मुराद वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और बुरे अमाल बराबर होंगे, और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से उससे रहमत की उम्मीद कर रहे होंगे, और इसी दौरान वो जन्नत और जहन्नम वालों से बात भी करेंगे। तो यहाँ पर अब ये लोग क्या करेंगे, वनादा अस्हाबुल जन्नती, और जन्नत वाले आग वालों को पुकारेंगे, यानी जन्नती लोग दोज़खियों से बात कर रहे हैं। अन कद वजदना मा वादना रब्बुना हक्कन फहल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, कि हमने तो अपने रब से किया हुआ वादा, जो हमारे रब ने हमसे वादा किया था, हमने तो वो सच्चा पाया। तो क्या तुमने भी उस वादे को सच्चा पाया जो तुम्हारे रब ने तुमसे किया था? यानी इससे क्या पता चलता है कि जन्नत वाले जहन्नुम वालों से इतनी दूर होने के बावजूद बात कर सकेंगे। इसका मतलब अब इसको आज के दौर में समझना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि इंसान कॉल्स करता है और एक आवाज दूसरी जगह पर कितनी दूर तक पहुंचाई जाती है। तो वहां पर ये सारे पर्दे हट जाएंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए क्या मुश्किल है कि वो ऐसे कोई सिस्टम क्रिएट कर दे जिससे इतना दूर होने के बावजूद जो जन्नत वाले हैं वो अपनी आवाज दोज़खियों तक पहुंचा सकें, और दोज़खी अपनी आवाज जन्नत वालों तक पहुंचा सकें। तो यहाँ पर जन्नत वाले आग वालों को पुकारेंगे कि जो वादा हमारे रब ने हमसे किया था, यकीनन हमने उसको सच्चा पाया। फिर तुमने भी उस वादे को सच्चा पाया जो तुम्हारे रब ने तुमसे किया था? क़ालू नअम, वो कहेंगे हाँ। फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम अल्लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, हाँ, फिर एक पुकारने वाला उनके दरमियान में पुकारेगा कि जालिमों पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की लानत है। लानत का क्या मतलब होता है? अल्लाह की रहमत से दूरी। इसके बारे में मुझे एक और बात अभी याद आ रही है कि कई दफा ना इसके बारे में हदीस भी आती है, और उसका मफहूम है कि लानत कभी भी जाया नहीं जाती। जब एक इंसान दूसरे इंसान पर लानत भेजता है ना, तो वो ऊपर की तरफ उठती है और उसको तलाश करती है जिसकी तरफ लानत भेजी गई है। फिर अगर वो शख्स जिसके पर लानत भेजी गई है वो उस लानत का हकदार नहीं होता, यानी उसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि आप उसको लानत मलामत करें, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने उसके ऊपर लानत की है तो वो उसका मुस्तहिक नहीं है, तो वो लानत वापस लौटती है। किस पर? अपने कहने वाले पर, यानी जिसने लानत की होती है उसके ऊपर वापस लौट आती है। तो ये लफ्ज बोलने में बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों का तो तकिए का नाम बन जाता है कि फलां शख्स तो है ही ये, यानी लानत का वर्ड इतना ज्यादा यूज किया जाता है। और कई दफा एक बार लानत नहीं बल्कि वो कहते हैं ना लाख वाली लानत, और कुछ इस तरह के भी वर्ड यूज किए जाते हैं। तो इंसान ये सोच समझ कर इस्तेमाल करे, ये कोई हल्की चीज नहीं है।
लानत का मतलब होता है अल्लाह की रहमत से दूरी। और कई लोग इसको मजाक मजाक में भी बोलते हैं, लानत हो तुम पर। यानी दोस्तों में भी आपस में बातचीत चल रही होती है तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वो आपस में इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। यानी यानी शुगल मेले में भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। और वैसे भी सीरियसली भी किसी पर गुस्सा आ रहा है तो उसके ऊपर फौरन लानत मलामत शुरू कर दी। तो इस बात को जहन में रखना चाहिए कि अगर वो शख्स लानत का मुस्तहिक ना हुआ तो ये लानत मुझ पर वापस आके पड़ेगी, जो कि अल्लाह की रहमत से दूरी है। तो इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि इंसान अपनी जबान से अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करे। हदीस का मफहूम है कि मोमिन गाली देने वाला नहीं होता, यानी मोमिन अपने मुंह से बुरे अल्फाज नहीं निकालता। अल्लदीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि, जो अल्लाह ताला की राह से रोकते हैं, व यबगूनहा इवजा, और उसमें कजी तलाश करते हैं, वहुम बिल आखिरती काफिरून, ये वही लोग हैं जो आखिरत का इनकार करने वाले थे। यानी ये लोग अल्लाह के रास्ते से भी रोकते हैं और अल्लाह के रास्ते में कजी भी तलाश करते हैं, खुद भी रोकते हैं, दूसरे लोगों को भी रोकते हैं। यानी खुद भी रुकते हैं, दूसरों को भी रोकते हैं। उनका मोटिव ही यही है कि खुद भी दीन पर ना चलो और दूसरों को भी ना चलने दो। अभी भी ऐसा होता है, लोगों को डिस्करेज किया जाता है दीन पर चलने के मामले में, ये काम ना करें वो काम ना करें, क्योंकि उनको पता है अगर ये लोग करना शुरू हो जाएंगे तो उनको खुद एक मलामत सी स्टार्ट हो जाती है कि अच्छा ये लोग इतने रिलीजियस हैं, हम उतने नहीं हैं। वो ये चाहते हैं बस सब लोग हमारे जैसे रहें। इसी तरह आप देख लेते हैं कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटीज देख लें, जो दूसरे वाले कम्युनिटीज आप देख लें, वो किस तरह से कोशिश कर रही हैं कि वो जो उनके लिवातत के कॉन्सेप्ट्स हैं या उससे भी बढ़कर अब वो जो सारी चीजें फैल रही हैं, वो ये चाहते हैं कि वही चीज हमारे मुआशरे में भी आ जाए। और काफी हद तक वो कामयाब भी हैं। ये बड़ी अजीब ऐसे रीजन है। जब मैं इधर सऊदीया में आई ना तो यहाँ पर आपने देखा होगा वो जो बच्चों के नहीं पॉपिट्स होते हैं, जिसको प्रेस किया जाता है, तो वो बड़े कलरफुल हाँ। होते थे, रेनबो कलर्स के ना। कलरफुल से बच्चे उसको मतलब उसको काफी उस पर टाइम लगाते होते थे उसको पॉप अप करने में। तो यहाँ पर ना मैं देख रही थी कि वो अचानक से खत्म हो गए, कहीं से नहीं मिल रहे थे। मेरा बेटा उससे काफी खेलता था, तो कहीं से भी नहीं मिल रहे थे। तो मैं बड़ा हैरान हुई कि ये तो इतनी कॉमन सी चीज है और यहाँ यहाँ पर कहीं भी मौजूद नहीं है। तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर ना उस चीज को बैन कर दिया, यानी हर वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर रेनबो बनी होगी ना उस प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है। तो इस वजह से वो चीज मार्केट में मिल ही नहीं रही थी। पाकिस्तान में बड़े आराम से मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पर तो मुझे इस बात की खुशी भी हुई कि इन्होंने एक स्टेप लिया कि वो चीज जो वो अपने साथ एसोसिएट कर रहे हैं उस चीज को ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस तरह से वो हमारे बच्चों के जहनों को खराब कर रहे हैं, हमारी जनरेशन को खराब करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, खुद भी अल्लाह के रास्ते से रुकते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं, और उसमें टेढ़ापन तलाश करते हैं, कंफ्यूजन्स क्रिएट करते हैं। वहुम बिल आखिरती काफिरून, और वही आखिरत का इनकार करने वाले हैं। वह बैनहुमा हिजाब, और उन दोनों के दरमियान एक पर्दा होगा। वो अलल आराफी, और बुलंदियों पर क्या होंगे, रिजाल, कुछ मर्द होंगे, यारिफूना कुल्लम बिसीमाहुम, जो हर एक को उनकी खास अलामतों ही से पहचान जाएंगे। इसके बारे में उलमा ये फरमाते हैं कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उलमा के लेवल के हैं और ये दूसरे लोगों को दूर से पहचान लेंगे। यानी ये जी शऊर इंसान होंगे और ये दूसरों को पहचान रखने वाले इंसान होंगे। इस हद तक पहचान कि दूसरों की शक्ल देखकर ये लोग पहचान जाएंगे अलामतों से। वनादऊ अस्हाबल जन्नती, तो जब जन्नत वालों को देखेंगे तो उनको पुकार कर कहेंगे। नादऊ का वर्ड आता है ऊंची आवाज में पुकारना, वनादऊ, और ऊंची आवाज में बुलंद आवाज में पुकार कर कहेंगे जन्नत वालों से, अन सलामुन अलैकुम, कि तुम पर सलामती हो। लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन, यार और वो अभी तक दाखिल नहीं हुए होंगे लेकिन वो तमा रखते होंगे। तो ये जो इसका ये वाला पार्ट है ना, इस पार्ट की बेस पर वो लोग कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिनकी नेकियां और बदियां बराबर हैं, तो अल्लाह ने इनको एक मकाम पर रोक लिया और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत से इनको जन्नत में दाखिल करेंगे। यानी ये अभी दाखिल नहीं हुए होंगे जन्नत में लेकिन तमा रखते होंगे। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि नहीं, ये लोग बड़े बड़े उलमा हैं जिनको एक बुलंद मकाम पर रखा जाएगा, और अभी इनका यानी जो हिसाब किताब की चीज है वो अभी रहती होगी, इस वजह से अभी इनको वहां पर दाखिल नहीं किया गया होगा। यानी अभी इनकी बारी नहीं आई होगी जन्नत में जाने की, लेकिन बहरहाल ये तमा रखते होंगे जन्नत में जाने की। वह इज़ा सुरिफत अबसारुहुम, लेकिन जब उनकी निगाहें फेरी जाएंगी तिलका अस्हाबिन नार, आग वालों की तरफ, यानी जब ये जहन्नमियों को देखेंगे, कौलू रब्बना ला तजअलना माल कौमिज़ ज़ालिमीन आमीन, ए हमारे रब ना तो हमें बना जालिम लोगों के साथ, यानी हमें जालिम लोगों के साथ ना बनाना या उनका साथ ना करना, यानी हमें जहन्नुम में दाखिल ना करना।
वनादा अस्हाबुल आराफ रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहुम, और बुलंदियों वाले कुछ मर्दों को पुकारेंगे जिन्हें वो उनकी निशानियों से ही पहचानते होंगे। क़ालू मा अगना अन्कुम जमउकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून। अब ये जहन्नुम वालों से बात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि क्योंकि और वो उनकी निशानियों से उनको पहचानते होंगे, वो कहेंगे तुम्हारा ग्रोह तुम्हारे कोई काम ना आया, तुम्हारा जत्था जिस पे तुम्हें बड़ा मान था कि तुम्हारे काम आएगा वो तो तुम्हारे जरा भी काम ना आया, और ना वो जो तुम तकब्बुर करते थे यानी बड़े बनते थे, तुम्हारा तकब्बुर भी तुम्हारे कोई काम नहीं आया। आहा उला इल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा, क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुमने कसमें खाई थी कि उन्हें अल्लाह ताला कोई रहमत नहीं पहुंचाएगा। उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून, जन्नत में दाखिल हो जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ कि आज ना कोई तुम पर खौफ होगा और ना तुम गमगीन होगे। यानी तुमने बड़ी बड़ी कस्में खाई थी उन लोगों के बारे में कि अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, तो देखो जरा वो लोग तो जन्नत में, अल्लाह ने उनसे कहा जन्नत में दाखिल हो जाओ और तुम पर ना कोई खौफ होगा और ना वो किसी किस्म के गम का शिकार होंगे। वनादा अस्हाबुन नार, बात कर रहे हैं, ठीक। और दोजख वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे अन अफीदू अलैना मिनल माई, वो कहेंगे हम पर थोड़ा सा पानी ही बहा दो। आजकल वैसे गर्मी की शिद्दत को आसानी से महसूस किया जा सकता है, यानी हबस से हो जाती है, गर्मी की अच्छी खासी शिद्दत हो जाती है, तो क्या होता है कि इंसान का जो है ना हाल ऐसा होता है, पानी की तरफ इंसान दौड़ता है, ऐसा होता है ना, प्यास बहुत लग रही होती है। और वैसे भी अगर आप गर्मी में बाहर निकले और वापस आए तो सबसे ज्यादा तलब पानी की हो रही होती है, इंसान को इतनी खाने की तलब नहीं हो रही थी जितनी पानी की हो रही होती है। और आप सोचते हैं कि जहन्नुम जो कि यहाँ से 69 टाइम्स उसकी आग ज्यादा सख्त है, इतनी गर्म, तो वो क्या कहेंगे कि हम पर कुछ पानी बहा दो। आओ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया उसमें से कुछ हमें भी दे दो, कुछ शेयरिंग कर लो। कॉलू इन्नल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं। अच्छा, अब असल में मैं होस्ट नहीं रही हूँ, रुकैया आंटी होस्ट बन गई हैं। अगर आप मुझे होस्ट बना सकें, पार्टिसिपेंट्स में जाके ना उस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, यानी मेरे नाम के सामने तीन डॉट्स आ रहे होंगे, उन डॉट्स को अगर आप क्लिक करेंगी तो उसमें एक ऑप्शन आएगा मेक होस्ट, बस उसको क्लिक करना है पार्टिसिपेंट्स में जाके। जजाकुमुल्लाह खैर, ठीक हो गया। चले जी, अब मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। जी, पहले मैंने आपको बताया कि जन्नत वाले जहन्नुम वालों से बात कर रहे थे, और अब इस आयत में क्या हो रहा है कि जहन्नुम वाले जन्नत वालों से बात कर रहे हैं और उनसे क्या मांग रहे हैं कि हमें भी कुछ खाना या पानी ही दे दो, यानी हमें भी थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा चखा दो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें दिया है। कौलू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, वो ये कहेंगे कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन दोनों चीजों को, यानी खाने को, जन्नत के खाने को और जन्नत के पानी को काफिरों पर हराम कर दिया है। यानी हम तुम्हारे साथ इस बेस पे शेयर नहीं कर सकते कि ये दोनों चीजें काफिरों पर हराम हैं। आप सोचे गर्मी, और किसी को याद आ रहा है कि जहन्नमियों का खाना क्या होगा? कुरान पाक में ना आखिरी जो पारे हैं उनके अंदर मेंशन होता है कि जहन्नमियों का खाना क्या होगा, यानी पीप और गरम खौलता पानी जिससे उनकी आंतें जल जाएंगी, यानी इतनी गर्मी और ऊपर से गर्म पानी भी, तो आप इमेजिन कीजिए। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन अहलिन नार, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने
ان دونوں چیزوں کو کافروں کے اوپر حرام قرار دیا ہے، تو یہ جواب ملے گا جہنم والوں کو جنتیوں کی طرف سے۔ الذین اتخذوا، یہ ان کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ یعنی ان کو مانگنے کے اوپر بھی یہ چیزیں نہیں مل رہی، یہ سزا ان کو کیوں مل رہی ہے؟ تو اس سزا ملنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، دین ان کے لیے کوئی پریکٹس کرنے کی چیز نہیں تھا، بس کھیل اور تماشا تھا۔ کھیل انسان کب کرتا ہے؟ تھوڑی دیر کھیلتا ہے اور پھر تھک کے پھر دوسری چیز میں مشغول ہو جاتا ہے، یا اس کو بڑا ایزی لیتا ہے۔ ہوتا ہے ایسے، ہم کھیل کو بڑا ایزی سا لیتے ہیں، اچھا چلو کھیل کھیل لیتے ہیں، ہم فارغ ہیں چلو کھیل کھیل لیں۔ یعنی جب ہم فارغ ہوں گے تو ہم دین پر عمل کر لیں گے۔ نمبر 2، دین کوئی سیریس چیز نہیں ہے، اس کو کھیل اور تماشا سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا کوئی بات نہیں۔ کچھ عمل کر لیا تب بھی ٹھیک ہے، کچھ نہ عمل کیا تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے دین کو مذاق اور کھیل کی چیز بنایا تھا، دل لگی کی چیز بنایا ہوا تھا۔ بس دین پر تب عمل کر لینا جب ہمیں فائدہ ہو رہا ہو، بس دین پر تب عمل کر لینا جب آپ کو لگے دین آسان ہے، دین کے احکامات آسان ہے، اور جب دین کے مشکل احکامات لگیں تو اس کو چھوڑ دینا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ کچھ کو مان لینا، کچھ کو نہ ماننا، اپنا فائدہ تو مان لو، اپنا فائدہ نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ تو دین اور کھیل اور تماشے کی تو چیز نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، وہ یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے لیے دنیا کی باقی چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ کسی کے لیے دنیا میں کریئر امپورٹنٹ ہے، کسی کے لیے دنیا میں مال کمانا امپورٹنٹ ہے، کسی کے لیے دنیا میں اس کی بس فیملی امپورٹنٹ ہے، کہ بس اس فیملی سے آگے بڑھ کر وہ کچھ نہیں دیکھتا، اپنی فیملی غلط کری ہے صحیح کری ہے، دے آر اسٹینڈنگ ود دیئر فیملی، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ حق بات کہاں پر ہے۔ تو یہاں پر بس اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا اور دین کو پس پش ڈال دینا، یا اپنی پسند کی چیز کے لیے کوششیں کرنا اور دین کو پس پش ڈال دینا۔ تو دنیا اصل چیز کیا ہے کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے یہ چیزیں ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، بس آج کے دن ہم بھی تمہیں ایسے ہی بھول جائیں گے جیسے تم نے اس روز ہمیں بھلا دیا تھا، تم نے اس دن کو بھلایا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسے تم ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اچھا یہاں پر ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھلا دیں گے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر بھی یہ صفت ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ نا ایک کہنے کا انداز ہے، جیسے آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے ہیں نا، اور آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو جتاتے ہیں، کیسے ناراضگی جتائیں گے؟ اچھا مجھے بھی تم یاد نہیں آ رہی کہ تم کب آئی تھی، کیونکہ اس دن، یعنی اگر وہ کسی دن نہیں آئی ہوئی یا وہ کسی دن نہیں آئی تھی، اچھا میں تو تمہیں بھول گئی، کون بات کر رہے ہیں آپ؟ یعنی جب ہم ناراضگی شو کرتے ہیں کسی کے ساتھ اور ہمیں پتا ہوتا ہے دوسری طرف کون بندہ بات کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا کون بات کر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا ناراضگی شو کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی ان کو کوئی پروٹوکول نہیں ملے گا، ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی، ان کی کوئی چیخ و پکار سنی نہیں جائے گی، کیوں؟ ان کی کوئی داد رسی نہیں کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ ٹھیک، وما كانوا بآياتنا يجحدون، اور جیسے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بلا شبہ ہم ان لوگوں کے پاس یقیناً ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا ہے، یعنی یہ کھول کھول کر بیان کر دینے والی ہے۔ اس کتاب میں بہت سارے مضامین موجود ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو واضح کیا ہے، کھول کھول کر چیزیں بیان کی ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو صحیح طور پر ایمان رکھتے ہیں ان کو اس کتاب کا پڑھنا کوئی بوجھل نہیں لگتا، ان کو اس کتاب میں سے چیزیں ملتی ہیں جو ان کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہیں، ان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ جب اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لے کر آتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو بدلے میں اللہ کی رحمت پاتے ہیں۔ هل ينظرون الا تعویلہ، نہیں وہ انتظار کرتے ہیں مگر اس کے انجام کا، یعنی بس وہ اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں، یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا،
او نردوا فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. تو وہ لوگ، یعنی اب لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو فالو نہیں کرتے، جو دین کو کھیل تماشا بنائے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر اپنے انجام کا، یعنی بس وہ اپنی موت کا ویٹ کر رہے ہیں. تو جس دن اس کا انجام آ جائے گا تو جن لوگوں نے اس سے پہلے ہی اسے بھلا دیا تھا وہ بول اٹھیں گے کہ ہمارے رب کے رسول یقیناً حق لائے تھے، یعنی وہ تو سچی بات کہہ رہے تھے، کتاب میں تو حق لکھا تھا، تو کیا اب ہمارے پاس کچھ سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتاب کا تھوڑا بہت علم رکھتے تھے، ان کو پتہ تھا قیامت آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوگی، لیکن دین کو سیریس نہیں لیا، کھیل تماشا بنا کے رکھا. دین کو سیریس نہ لینے کی وجہ سے اب ان کو یاد آئے گا کہ رسول تو آئے تھے اور وہ حق لے کر آئے تھے، تو اب کہیں گے اب یہاں سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہم واپس بھیج دیے جائیں تو اب ہم اس سے مختلف عمل کریں گے جو ہم کیا کرتے تھے؟ یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے. یہاں سے نا ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان نے جو عمل ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے نا وہ اگلی دفعہ بھی وہی کرتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کر سکتی ہوں، کہ اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ پیپر ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اس دفعہ تو اچھی تیاری نہیں تھی، نیکسٹ ایئر ہم شروع سے پڑھیں گے. ہوتا ہے ایسے، نیکسٹ ایئر میری یہ اسٹریٹجی ہوگی کہ میں نے شروع سے یہ کام کر لینے ہیں. یا گھر میں خواتین اگر کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے اس چیز کو اس طرح چینلائز کرنا ہے کہ میں اس ٹائم پہ یہ کروں گی، میرا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہوگا اور میں یہ صبح اٹھوں گی اور میں یہ کروں گی اور میں وہ کروں گی. اور ہوتا کیا ہے، دوبارہ سے اسی ٹائم پہ اٹھنا اور دوبارہ سے چیزوں کا ڈیلے ہونا اور پھر ایک جو ہے نا میس ہوتا ہے. اور پھر اگلے دن انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا اب میں یہ والا کام کروں گی. اس کا مطلب ہے یہ چیز نا ہماری نیچر کا حصہ نہیں بنی ہوئی. تو یہ جو چیز ہم سوچ رہے ہیں نا یہ بس خواہشات ہی ہیں، حقیقت سے ان کا فی الحال کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے سورہ مومنون میں فرمائیں گے تو یہاں پر انسان کا نا ایک رویہ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں نے زیادہ ریلیٹ کیے کیونکہ ایسے ہم بھی کیا کرتے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں کہ اچھا اب جو ہے نا ہم شروع سے پڑھیں گے اور ہم شروع سے اس سبجیکٹ کو ایسے لے کر چلیں گے، اور جب آخری ٹائم پہ فائنل پیپرز آ رہے ہوتے تھے تو بالکل وہی حال ہوتا تھا جو پچھلے سال ہوا ہوتا تھا. تو یہاں پر کیا ہوگا کہ یہ لوگ کہیں گے اب ہمیں واپس بھیج دیں تاکہ ہم اس سے مختلف عمل کریں. تو سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسپونڈ کر رہے ہیں نہیں کلا، نہیں نہیں نہیں، بل ہوا قائل ہوا، یہ تو صرف اس کے کہنے کی بات ہے، یہ صرف اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے کرنا کرانا نہیں ہے. اگر اس نے کرنا ہوتا تو یہ پہلی دفعہ ہی کر کے آتا. اس کا مطلب ہے یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے، جب آخرت کی چیز ہمارے سامنے آئے گی تو انسان یہ سوچے گا کہ میں نے دنیا میں کچھ اچھا کر لیا ہوتا، لیکن وہ جو چیز ہے اچھے کرنے والی وہ بس ابھی ہی ہم نے کرنی ہے. جب ہمیں دوبارہ بھی بھیجا جائے گا نا تو دوبارہ بھی یہی عمل ہوگا جو ابھی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس والی چیز کو قبول نہیں کریں گے، یہ والی معذرت قبول نہیں کی جائے گی. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اس اللہ کو پہچانو، اس رب کی معرفت حاصل کرو. وہ رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہیں؟ یہ چیزیں متشابہات میں سے ہیں. ہم نے سورہ آل عمران کے شروع میں پڑھا تھا نا کہ کچھ آیات ہیں جو محکمات ہیں اور کچھ آیات ہیں جو متشابہات ہیں. جو ایمان والے ہیں وہ محکمات کے پیچھے جاتے ہیں، اور جو انکار کرنے والے ہیں، جو منافقین ہیں، جو کفار ہیں، وہ کن کے پیچھے پڑتے ہیں؟ متشابہات کے پیچھے. اچھا کیسے ہے؟ کیونکہ متشابہات کا نا ایگزیکٹ علم ہمارے پاس ہے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے یہ کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ متشابہات میں سے ہے، بالکل ایسے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دایاں ہاتھ. تو ہاتھ کیسا ہے؟ کیسا ہم نہیں جانتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاتھ ہے تو ہاتھ ہے، لیکن کیسے ہم نہیں جانتے، مجہول ہے یہ کیفیت، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. یہ متشابہات میں سے ہے. تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا بھی متشابہات میں سے ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ یغشی اللیل النہار، وہ رات کو دن پر اڑاتا ہے. یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ،
تو وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو یہ ساری دیکھیں اتنی بڑی تبدیلی، گھر میں آپ صرف سیٹنگ کرتے ہیں نا تو آپ کی حالت ہو جاتی ہے، ہوتا ہے ایسے؟ اپنے گھر میں ہی رکھی ہوئی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تھک جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات میں اتنی بڑی تبدیلی لے کر آتا ہے کہ دن کو رات میں کنورٹ کرتا ہے اور رات کو دن میں کنورٹ کرتا ہے، اور بغیر شور و غل کے، بغیر کسی بڑی جو ہے نا اناؤنسمنٹس کے، اچانک سے، اچانک یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جو دن ہے وہ پورا رات میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور جو رات ہے اسی طرح وہ پورے دن میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ آہستہ 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 یہ تبدیلی آتی رہتی ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے کام وہ کرتا ہے۔ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، بہت برکت والا۔ ادعو ربکم، تو جو اتنی بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے، کیا وہ تمہاری زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتا؟ کیوں نہیں؟ تم اپنے رب کو گر گرا کر پکارو، وہ خفیہ اور چپکے چپکے سے بھی پکارو۔ اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق بھی ہونا چاہیے کہ جب کوئی چیز مانگنے کا دل ہو اس وقت مانگ لے، کیونکہ جب انسان ایک ایسی کیفیت میں آتا ہے نا کہ دوسرے کی کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو فوراً اس کو مانگ لے، ویٹ نہ کرے کہ اچھا یہ چیز بڑی اچھی ہے اور میں بعد میں مانگوں گی، نہیں، اس وقت مانگ لیں، کیونکہ اس وقت جو آپ کے دل کی کیفیت ہے نا اللہ سے سرگوشی کرنے والی، وہ ایک ڈفرنٹ ہوگی، اور جیسے ٹائم گزرتا ہے تو وہ کیفیت مختلف ہوتی جاتی ہے۔ ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کر چپکے چپکے سے پکارو، انہ لا یحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیت کے مطابق حد سے گزرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں، وہ اصل میں حد سے گزرنے والے ہیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ اللہ نے تو زمین بنائی اور اس میں چیزیں ہمارے لیے بنائی، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ فساد کرتا ہے، زمین کی چیزوں کو بغیر ضرورت کے استعمال کرتا ہے اور ان کو ضائع کرتا ہے، اور اس میں بہت ساری ابھی بھی دیکھ لیں کہ انسان کی بنائی ہوئی کتنی چیزیں ہیں جو کہ زمین میں فساد کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا انسان نے زمین کو تباہ بھی کر دیا، اور اب اس کی کنزرویشن کے لیے کتنی زیادہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اچھا زمین کا اب یہ کرو، اب یہ بچاؤ، اب ایسے کرو، پانی گندا نہ کرو، ایئر کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ یہ ہوتا ہے ایسا فساد جو محسوس کیا جائے، اور ایک ہوتا ہے وہ فساد جس کو ہم حصی فساد تو نہیں کہیں گے، لیکن دوسروں میں لڑائی جھگڑے کروانا، دوسروں میں لڑائی جھگڑے کروانا، یہ بھی فساد کی ایک قسم ہے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسی کو پکارو خوف اور طمع کے ساتھ، یعنی اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر دوسرے کا خیال رکھا، یہ ہوتا ہے احسان۔ کسی کو حق سے بڑھ کر دینا، کسی کے ساتھ آپ نے مزدوری طے کی تھی 500 روپے، آپ نے اس کو 600 روپے دے دیا، 1000 روپیہ دے دیا، یہ اب آپ نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ آپ کے ذمہ کوئی کام نہیں تھا لیکن آپ اس کام کو کر دیتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ احسان کا لیول ہے۔ تو بہت ساری چیزیں احسان کے لیول پہ کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور بہت سارے اور لوگ بھی ہیں، آپ ان کے لیے مکس اپ کر کے کوئی چیز بنا دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ احسان کے لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کے نہیں جی میری تو ذمہ داری بس اپنی ہے اور میرے شوہر کی ہے، باقی جو مرضی کریں، تو یہ کیا ہے؟ یہ احسان کا لیول نہیں ہے۔ احسان کا لیول کیا ہے؟ کہ دوسروں کا بھی خیال رکھا جائے، ٹھیک، اور اس کو خوشی سے کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ خوشی سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس احسان کو ضائع نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لوٹا کر کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور دیں گے۔ اسی طرح گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، دوسرے بچے بھی ہیں اور آپ کے اپنے بچے بھی ہیں، تو دوسروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ احسان کا لیول ہوگا۔ اسی طرح گھر سے باہر احسان کی کچھ اور مثالیں، اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور مثالیں آ رہی ہیں تو وہ بھی بتائیے۔ آپ کسی جگہ پر کام کرتے ہیں اور آپ اپنا کھانا آفر کر دیتے ہیں کسی کو، یا کسی کو کوئی اور چیز آفر کر دیتے ہیں، تو یہ بھی احسان کا لیول ہوگا، یعنی آپ کے ذمے ایک چیز نہیں تھی لیکن آپ دوسرے کے اوپر یعنی تھوڑا سا ہیلپ کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور آپ دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ احسان کے لیول کی چیز ہوتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی شیئر کرنا چاہیں گا احسان کی کوئی مثال؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر قرآن ہم میں کہیں جا رہے ہیں گاڑی میں، اگر کسی اور کو بھی جانا ہے تو ہم اس کو گاڑی میں بٹھا کے اس کی مقام تک چھوڑ سکتے ہیں، تو ایکسیلنٹ یہ کیا ایکسیلنٹ، بہت احسان اچھی ہوگا؟ مثال، بالکل بہت اچھی الحمدللہ۔ مثال کہ کسی کو لفٹ دے دینا۔ پاکستان میں تو میں کہوں گی احتیاط کے ساتھ لفٹ دے دینا، ٹھیک ہے، کیونکہ حالات ظاہر اس طرح سے ہوتے ہیں، تو یہ واقعی احسان کی بات ہے۔ آپ کسی کو جانتے بھی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ضرورت مند ہے، اس کو احسان کرتے ہوئے آپ اس کے ساتھ یہ ہیلپ کر دیتے ہیں، بالکل بہت اچھی بات۔ بالکل، اس سے سبزی جب آپ لیتے ہیں اور آپ اس کو پیسے تھوڑے زیادہ آفر کر دیتے ہیں، ٹھیک، اور اسی طرح آپ کو کوئی چیز ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں بچے ہیں لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ بیلونز خریدیں، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا بندہ بیچنے والا ہے وہ بڑا ضرورت مند ہے، تو آپ اس سے وہ چیز خرید لیتے ہیں، یا وہ کوئی ایسے ٹوائز بیچ رہا ہے جو بے شک آپ کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو یہ لگتا ہے اس کی ہیلپ ہو جائے گی، تو آپ اس سے وہ چیز لے لیتے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ یہ احسان کا رویہ اپنا رہے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں، بہت اچھی مثال، گڈ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب ہم احسان کرتے ہیں، اور احسان نہ کمفرٹ زون میں نہیں ہو سکتا، اگر آپ کہیں نا کہ میں پوری طرح پرسکون بھی ہوں اور مجھے جو ہے نا کوئی کام نہ کرنا پڑے، تو پھر آپ احسان کے لیول پہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ احسان کے لیول پہ کام کرنے کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی آپ کو اپنے وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی مال کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی کو ڈراپ نہ کریں تو آپ آرام سے اپنے گھر جلدی پہنچ جائیں گے، جب آپ ڈراپ کریں گے تو آپ کو تھوڑی سی دیر لگ سکتی ہے، ٹھیک، تو یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے احسان کے لیول پہ جب جا کر کام کیا تو آپ نے دوسرے کا خیال رکھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر آئی۔ اس چیز کو اس طرح سے لینا ہے کہ اللہ کی رحمت ہوگی مجھ پر، اور اللہ کی رحمت قریب ہے کن لوگوں کے، جو احسان کرنے والے ہیں۔ تو احسان، یہ بات یاد رکھنے کہ احسان کرنا کبھی ضائع نہیں جاتا، ٹھیک، تو آپ جو قربانی دے رہے ہیں وہ چیز ضائع نہیں جائے گی۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ، وہ ذات ہے، وہ کیا کرتا ہے، یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، وہ یہ جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، حتی حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں، ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس سے ہر قسم کے کچھ پھل نکالتے ہیں، اس طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یعنی انسان کی نا زندگی کے حالات کو مینشن کیا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی، یعنی انسان نے دوبارہ اٹھنا ہے، تو جس طرح ایک زمین مردہ ہوتی ہے اس پر کچھ بھی نہیں اگا ہوتا، لیکن جب اس زمین پر پانی پڑتا ہے وہ زمین نرم ہوتی ہے، پھر آپ اس میں کچھ فرٹیلائزرز ایڈ کرتے ہیں، پھر آپ اس میں کوئی بیج بوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس میں سے کوئی نہ کوئی زندگی کی رونق، زندگی کی آپ کو نظر آتی ہے علامتیں، کہ اس میں سے پودے اگنا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کو پھول یا پھل یا سبزیاں جو کچھ آپ نے لگایا ہوتا ہے وہ آپ کو دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم اس کام کو اس طرح سے کرتے ہیں، کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو بھی دوبارہ اٹھائیں گے۔ اگر ہم مردہ زمین کو تمہارے سامنے زندہ کرتے ہیں تو اس سے سمجھو کہ جب تم بھی مردہ ہو جاؤ گے تو تمہیں بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لعلکم تذکرون، تو یہ مثال کس لیے دی گئی، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ والبلد الطیب، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی زمین کی مثال دے رہے ہیں جو طیب ہے، اور پھر ایک ایسی زمین کی مثال دے رہے ہیں جو خراب ہے۔ یعنی زمین تو وہی ہے، جب اس کے اوپر پانی پڑتا ہے، اگر آپ نے اس کے اندر اچھی چیز بوئی ہوئی ہے تو اس کے اندر سے اچھی چیز نکلے گی۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی، اور پاکیزہ شہر کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، یعنی پاکیزہ جو چیز ہے شہر، اس کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، یعنی اس کے خروجو الا ناقدہ، اور جو خراب ہے اس میں سے ناقص پیداوار ہی نکلتی ہے، جو چیز خراب ہے اس کی پیداوار بھی ناقص ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم کھول کھول کر دلائل بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں، یعنی ہم بات کو پھیر پھیر کر لے کر آتے ہیں تاکہ وہ لوگ اس قوم کے لیے جو شکر ادا کرنے والی ہوں۔ اب ان دونوں مثالوں سے کیا مراد ہے، اگر انسان اپنے اندر اچھی چیزیں لے کر جائے گا تو اس کے اندر سے اچھی چیزیں ہی نکلیں گی۔ مثال کے طور پہ وہ اچھی چیزیں سیکھ رہا ہے، وہ احسان کرنا سیکھ رہا ہے، وہ اپنے ایمان کے اوپر کام کر رہا ہے، وہ نماز
کو درست کرنا سیکھ رہا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ اچھے طرح سے پیش آنا، یعنی اس چیز کے اوپر وہ فوکس کر رہا ہے، تو جب وہ اچھی چیزیں سیکھ رہا ہے تو اس کے اندر سے اچھی چیزیں ہی نکلیں گی، اس کے اخلاق میں وہ چیزیں نظر آئیں گی، اس سے وہ دوسروں کے لیے نفع مند بنے گا، فائدہ مند بنے گا۔ لیکن وہ شخص جو اپنے اوپر بالکل محنت نہیں کرتا، جو اپنی تعلیم کا بالکل خیال نہیں رکھتا، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں کا، تو کیا ہوگا پھر؟ وہ کسی کے کام کا نہیں ہے، وہ بس ایسا ہی ہے جیسے وہ جو نہیں ہم کہتے ہیں ایک فالتو سی کانٹے سے اگ جاتے ہیں، جھاڑیاں سے اگ جاتی ہیں جو کسی کام کی نہیں ہوتی، تو وہ فصل جو کام کی ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو بڑے احتیاط سے، پیار سے اس کو اگایا جاتا ہے، اس کو پھر کاشتکاری کی جاتی ہے، اور وہ چیزیں جو جڑی بوٹیاں جو آپ کے لیے وائلڈ پلانٹس ہیں، ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو اکھیڑ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ ضرورت کی نہیں ہوتی۔ تو جو خراب ہے اس کے اندر سے ناقص پیداوار نکلتی ہے، تو جب آپ اپنے اوپر کوئی محنت نہیں کرتے تو پھر آپ کسی کے فائدے کے نہیں بنتے، ٹھیک؟ تو کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلائل اس کے لیے بیان کرتے ہیں جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اپنے اوپر بھی کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر سے بھی اچھی چیزیں نکلیں، اچھی پیداوار نکلے، اچھی پازیٹیو چیزیں نکلیں جو دوسروں کے لیے نفع مند ہو اور ہمارے اپنے لیے بھی۔ نہ کہ یہ، کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیں گے، جیسے ایک زمین کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کی کیئر نہیں کی جاتی تو آسانی سے اس کے اوپر وائلڈ جو پلانٹس ہیں وہ آسانی سے گرو ہو جاتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومه، بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کیا کہا؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی میں قیامت کے بارے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی نے توحید کی اور آخرت کی دعوت دی ہے، کہ توحید یعنی اللہ کو ایک مانو اور آخرت کے بارے میں اپنے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین، اس کی قوم کے سرداروں نے کہا بلا شبہ ہم آپ کو یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، یعنی آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، انہوں نے کہا اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، یعنی میں تمہیں سچی بات بتا رہا ہوں کہ اس طرح قیامت کا دن آئے گا اور تم اپنے اعمال کے لیے اکاؤنٹیبل ہوگے۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے تمہیں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں خالصتاً تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں اس کے پیغامات پہنچا رہا ہوں۔ اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا لعلکم ترحمون، اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک آدمی پر سے آئی ہے؟ یعنی تمہیں اس بات پہ حیرانی ہو رہی ہے کہ پیغمبر ایک انسان کیسے ہو گیا کہ وہ تمہیں خبردار کرے تاکہ تم بچ جاؤ، تقوی اختیار کرو، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی تعجب اس بات کا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ایک آدمی پر آئی ہے تم جیسے۔ تو ہاں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی مردوں میں سے چنا تھا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ، پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر ہم نے اس کو نجات دے دی۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، فی الفلک کی کشتی کی طرف، یعنی پھر ہم نے ان کو کشتی میں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، ان سب کے سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، اور یقیناً وہ ایسے لوگ تھے جو اندھے ہیں۔ اب یہاں پر اندھوں کا کیوں کہا گیا؟ وہ لوگ کیوں اندھے تھے؟ دیکھ تو سکتے تھے، وہ دیکھ رہے تھے اور وہ مذاق اڑایا کرتے تھے نوح علیہ السلام کو جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے۔ ویسے تم تو ایسی باتیں کرتے ہو کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، قیامت آئے گی، آخرت آئے گی، جنت ہوئے گی، جہنم ہوئے گی، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ دنیا کی باتیں کرو جو ہمارے سامنے ہے، جس پہ ہم بلیو بھی کریں۔ یہ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ تو اس طرح سے مذاق اڑانا پیغمبر کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک ایسی قوم تھی جو اندھی تھی، بظاہر دیکھتے تھے لیکن دین سے اندھے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اندھے تھے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اندھا شخص ہوتا ہے، ان کو نظر نہیں آتا تھا حق۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اسی طرح کی مثال عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اس کی قوم میں سے ان کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، بلا شبہ ہم تجھے یقیناً بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں، یعنی تم تو ایسی باتیں کرے ہو جس کو ہم بے وقوفانہ سمجھتے ہیں۔
وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہمیں یقین ہے کہ تم یقیناً جھوٹوں میں سے ہو، یعنی تم جو باتیں کر رہے ہو اس پہ تو ہم بلیو نہیں کرتے اور تم یقیناً جھوٹی باتیں کر رہے ہو۔ قال یا قومی، انہوں نے جواب دیا، اے میرے قوم، لیس بی صفاتن، مجھ میں کوئی بے عقلی نہیں، میں کوئی بے وقوفی کی بات نہیں کر رہا، ولکنی رسول من رب العالمین، اور میں تو جہانوں کی طرف سے رسول ہوں۔ یہاں پر قال یا قومی، اے میری قوم، لیس بی صفاتن، میرے اندر کوئی بے عقلی نہیں ہے، یعنی میں کوئی بے وقوفی کی باتیں نہیں کر رہا۔ ابھی بھی کیا ہوتا ہے، جو دین پر زیادہ چلنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بے وقوف ہے، ان کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ ان کو دنیاوی فائدے نظر نہیں آ رہے بہت ساری چیزوں میں، اس لیے یہ بے وقوفانہ طور پر اپنے آپ کو جو ہے نا کئی دفعہ لاس میں چلے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ دین کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کا بائیکاٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہاں پر یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کہ وہ قوم، وہ ہود علیہ السلام کو بھی بے وقوف سمجھ رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو کہ اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں، مجھ میں کوئی بے عقلی نہیں ہے، لیکن ان کی پرائرٹیز فرق ہوتی ہے، کیونکہ ہم ان کی پرائرٹیز نہیں نا سمجھتے، اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ بے وقوفی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے سورہ البقرہ کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں پر منافقین کیا کہتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا ایسے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، جیسے صحابہ ایمان لائے، تو کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لائے جیسے ایمان لائے بے وقوف، بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائے کہ جو جان اور مال سے جہاد کرنے پر چلے جاتے ہیں، اتنی محنت سے فصل لگائی اور اب آئے ہیں جی ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں، تو فصل کون کاٹے گا، باقی کام کون کرے گا؟ تو یہاں پر ان کو یہ بے وقوفی لگتی تھی، انہوں نے کہا مجھ میں کوئی بے عقلی نہیں، بلکہ میں تو جہانوں کی طرف سے رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔ تمام پیغمبروں میں یہ صفات ہوتی ہیں، وہ اپنی قوم کا خاص خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تمہیں میں سے ایک شخص پر آ گئی ہے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلایا، یعنی ان کی بڑی بڑی ہائٹس ہوتی تھی، سو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ایکنالج کرتا رہے، ان کو یاد رکھے بھی۔ قولو، یہ ریزن ہے کہ ہم آپ سے بار بار یہ ڈرل کرواتے ہیں کہ آج آپ کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں، ٹھیک؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مطابق آپ کامیابی کی ڈیفینیشن میں آ جائیں۔ قولو اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟
वनज़रा मा कान याबुदु आबाउना, और उन तमाम बुतों को छोड़ दे जिसकी हमारे बाप दादा इबादत करते थे, यानी उनके तरीकों को छोड़कर एक अल्लाह को माने। इसलिए आयो तुम ये बताने आयो, फ़अतिना बिमा ताइदुना इन कुंता मिनस सादिकीन। तो जाओ वो जो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें धमकी दे रहे हो, वो जो डरा धमका रहे हो, जाओ जाओ, अगर तुम सच्चे हो ना, वो अजाब जिससे हमें डरा रहे हो, जाओ ले आओ जाके। क़ाला क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुन व ग़ज़ब। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, यकीनन तुम पर तुम्हारे रब का अजाब और गजब वाक़या हो चुका। अतुजादिलूननी फी अस्माइन सम्मयतमुहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, कि क्या तुम मुझसे उन नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख छोड़े हैं, यानी वो बुत खुद बनाए और वो नाम जो तुमने खुद रख के छोड़े हैं, उनके बारे में मुझसे झगड़ा कर रहे हो, जिनके अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी। फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूँ। फअंजयनाहु वल्लज़ीना मअहु बिरहमतिन मिन्ना, चुनांचे हमने उससे और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान वाले थे उनको बचा लिया अपनी रहमत से। वक़तअना दाबिर लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमने उन लोगों की जड़ काट दी जो हमारी आयत को झुठलाते थे। जड़ काटने से क्या मुराद है? यानी उनमें से फिर कोई भी नहीं बचा। जिनके ऊपर अज़ाब आया था, उनमें से कोई एक बंदा भी नहीं बचा। ठीक है? जड़ काट देना यानी जनरेशन ही खत्म हो गई, वो सारे लोग खत्म हो गए। दूसरा, इससे क्या मुराद है? जड़ काट दी, किसी चीज़ को जड़ से उखेड़ना यानी नामो-निशान मिटा देना। यानी उन लोगों का पता ही नहीं लगता कि वो लोग कहाँ गए। ऐसे बड़े-बड़े कद आवर लोग थे और बड़े-बड़े उनके घर थे, और किस तरह से उनका रहन-सहन था, जिनके ऊपर उनको बड़ा गरूर था। जब अल्लाह का अज़ाब आया तो कुछ भी नहीं बचा, जड़ से कट गए। वमा कानू मुमिनीन, और वो ईमान लाने वाले नहीं थे। और इसी तरह वाइला समूद अखाहुम स्वालिहा, और समूद की तरफ उनके भाई स्वालिह अलैहिस्सलाम को भेजा। क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैर, उन्होंने कहा, मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। फ़क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, यकीनन हमारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। हादिही नाक़तुल्लाहि लकुम आया, और ये अल्लाह की ऊँटनी है एक निशानी के तौर पर। इन्होंने एक मौजिज़ा माँगा था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके लिए फ़रमाइशी मौजिज़ा दे दिया था। अमूमन अक़वाम को ना फ़रमाइशी मौजिज़ा नहीं मिलता, लेकिन अगर कौम कोई मौजिज़ा तलब करे और वो मौजिज़ा उनको मिल जाए और फिर भी वो उस मौजिज़े का इनकार कर दें, तो फिर उनके लिए क्या होती है? अल्लाह का अज़ाब होता है। इसलिए आप देखें कि ईसा अलैहिस्सलाम से उनके जो हवारी हैं वो फरमाइशी मोजज़ा मांग रहे थे, क्या? कि हमारे ऊपर ऊपर से ख़्वान नाजिल कर। माइदा, सूरह माइदा में आता है ना ज़िक्र एंड पे, तो उससे माइदा मांग रहे थे, ख़्वान मांग रहे थे। तो वहां पर भी ईसा अलैहिस्सलाम उनको डराते हैं कि अगर फिर भी किसी ने नाशुक्री की तो अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। तो फिर वो उसके बारे में हमें पता नहीं चलता कि स्टिल इनके डराने के बाद भी ख़्वान नाजिल हुआ था या नहीं हुआ था, या उनकी जी फरमाइशी मोजज़ा फरमाइश पूरी हुई थी या नहीं। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुफ़ारे मक्का के भी बहुत से फरमाइशी मोजज़े पूरे नहीं किए थे। वो कहते थे ना कि तुम्हारे साथ फरिश्ते उतरने चाहिए ताकि हम उसको देख लेते, और तुम्हारे पास इतना और इतनी ये चीज़ होनी चाहिए थी ताकि हम उसको देख लेते, तुम्हारे पास सोने और चांदी के पहाड़ होने चाहिए थे, और इस तरह की फरमाइशी चीज़ें करते थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारी फरमाइशें पूरी नहीं की। इसका मतलब है फरमाइश पूरी ना करना उनको मोहलत देना था। क्योंकि अगर उनकी फरमाइश के मुताबिक चीज़ आ जाती तो फिर उनको मोहलत ना मिलती, जैसे इन लोगों को नहीं मिली। इन्होंने फरमाइशी मुआवजा मांगा कि एक पहाड़ में से एक ऊँटनी निकले और वो ऊँटनी फिर बच्चा भी जने। लेकिन फिर क्या हुआ? फ़दरूहा, बजाए इसके कि वो अल्लाह पर ईमान ले आते, सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते, उन्होंने क्या किया कि उस ऊँटनी को ही काट डाला। फ़दरूहा ताकुल फ़ी अर्दिल्लाहि, तो उन्होंने कहा ये ऊँटनी है कि ये चले फिरेगी अल्लाह की ज़मीन में, इसको छोड़ दो, ये खाती फिरे यानी जहाँ मर्ज़ी से खाए पिए। वला तमस्सूहा बिसूइन फ़याख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम, और इसको बुरी नियत से हाथ ना लगाना, यानी इसको नुकसान ना पहुँचाना, वरना तुम्हें एक दर्दनाक अज़ाब पकड़ लेगा। वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बादि आद व बव्वअकुम फ़िल अर्दि, और याद करो वो वक़्त जो अल्लाह ने तुम्हें आद के बाद जानशीन बनाया, यानी नूह के बाद आद को बनाया, आद के बाद समूद को चूज़ किया। व बव्वअकुम फ़िल अर्दि, और उसने तुम्हें ज़मीन में ठिकाना दिया। तत्तख़िज़ून मिन सुहूलिहा क़ुसूरन व तनहितून अल जिबाला बुयूता, और तुम उसके मैदानों में महल्लात बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। इनकी जो टेक्नोलॉजी थी ना, तो वो अभी तक इंसान हैरान है कि किस तरह से इन्होंने बड़े-बड़े पहाड़ों को तराश कर और उसके अंदर घर बनाए। यानी अल्लाह ने इनको ऐसी टेक्नोलॉजी दी थी जो उस वक़्त के लोग, इवन आज के लोग भी हैरान होते हैं कि किस तरह से उन्होंने बना दिया। तो कहते हैं कि तुम पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो, फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि, तो अल्लाह की नेमतों को याद करो, वला तासऊ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन, और ज़मीन में फ़साद करते हुए ना फिरो।
قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے کہا، للذین استضعفوا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی قالوا انا بما ارسل به مؤمنون۔ تو وہ لوگ جو سردار تھے وہ کس سے مخاطب ہے؟ ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان میں سے ان کے لیے جو ایمان لائے تھے ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب ہی کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یقیناً ہم اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں اور جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا یعنی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ہم ان کی وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ہم صالح علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ جو تکبر کرنے والے ہیں نا، یہ ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کن لوگوں کا؟ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، جو ان کی طرح فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، جو ان کی طرح بہت زیادہ انفلوئنشل نہیں تھے، لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ان کی چلتی نہیں تھی۔ تو وہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، حقیقت میں کمزور نہیں لیکن کمزور سمجھے جاتے تھے، اور یہ حقیقت میں تکبر، ظاہرہ بڑے تو تھے نہیں، بڑے بننے کی کوشش کر رہے تھے سردار۔ ٹھیک، تو یہ جو بڑے بننے کی کوشش کر رہے تھے، یہ ان لوگوں سے سوال کر رہے تھے جو کمزور سمجھے جا رہے تھے۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، ان لوگوں نے کہا جو بڑے ہوئے یعنی بڑے بڑے بنے ہوئے تھے یا تکبر کرنے والے تھے، بلا شبہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کا انکار کرنے والے، یعنی ہم تو نہیں اس کو مانتے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات جس پر تم ایمان لائے ہو۔ فاقر الناقۃ واتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہوئے، اور انہوں نے کہا، اے صالح اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ یعنی اللہ کے حکم سے وہ لوگ سرکش ہو گئے۔ اللہ نے ان کو کیا حکم دیا تھا پیغمبر کے ذریعے؟ کہ تم نے اس کو بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا، تو وہ اللہ کے حکم سے سرکش ہو گئے۔ ٹھیک، تو انہوں نے سرکشی کی یعنی حکم نہیں مانا اور اونٹنی کی پونچیں کاٹ ڈالی، اور پھر کہا، یا صالح وہ جس حساب سے تمہیں ڈرا رہے تھے نا کہ اگر اونٹنی کو کچھ کہا تو تمہارے اوپر بڑا سخت عذاب آئے گا، تو جاؤ جاؤ وہ لے آؤ، یعنی مذاق سے اب کہہ رہے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو انہیں اس حال میں صبح کی وہ اپنے گھروں میں گرے ہوئے تھے۔ جاسمین ہوتا ہے سر کے بل گرنا، تو جاسمین یعنی گھٹنوں کے بل، سر کے بل، یعنی ایسے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، اے میری قوم، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، مگر تم خیر خواہوں سے محبت نہیں کرتے، یعنی تمہیں پسند نہیں آتے جو تمہیں نصیحت کریں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم بے حیائی کا ایسا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں سے کسی نے نہیں کیا؟ یعنی قوم لوط سے پہلے مرد اور مرد کا ریلیشن شپ یا عورت کا ریلیشن شپ کبھی نہیں ہوا تھا، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا۔ اس لیے اس جو عمل ہے اس کو لواطت کہا جاتا ہے، اور قوم لوط کے ساتھ اس عمل کو ملایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ والا عمل کیا تھا، اور ان کے اوپر نا ملٹیپل عذاب آئے تھے، ایک عذاب نہیں آیا تھا۔ یعنی کسی آپ قوم کو دیکھیں تو غرق کرنے کا عذاب آیا تھا، کسی قوم کو دیکھیں تو پتھروں کی بارش ہے، کسی قوم کو آپ دیکھیں تو زلزلے نے آ پکڑا، کسی قوم کو آپ دیکھیں چیخ نے آ پکڑا، لیکن اس قوم کے اوپر ان سارے عذاب کو جمع کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوتا ہے اس قسم کی چیزوں سے، اور یہ چیزیں اتنی کامن پھیلائی جا رہی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں بھی، خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ یہ جو کانسیپٹ آج کل چل رہا ہے رینبو والا اور ان چیزوں والا، یہ ساری چیزیں اسی کی طرف لے کر آتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بے حیائی کا کام یہ خود بھی کرتے ہیں، یعنی اتنی بڑی بے حیائی کا کام، کیا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا؟ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بلا شبہ تم عورتوں کو چھوڑ کر یقیناً مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، یعنی اگر تم یہ چیز کر رہے ہو تو تم تو حد سے گزرنے والے ہو۔ وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم، اور اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا اسے اپنی بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑا پاک باز ہے، یہ بڑا نیک بنتا ہے، اس مولوی کو نکالو یہاں سے، یہ فتوے دینے آ جاتے ہیں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انہم اناس یتطہرون، یقیناً یہ تو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔
فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی اور اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. یعنی اس کے اور اس کے گھر والوں کو نجات ملی، بیوی کو نجات نہیں ملی. اس سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں؟ اگر شوہر نیک ہو تو شوہر کی نیکی بیوی کو جنت میں نہیں لے جا سکتی. شوہر کی نیکی، شوہر پیغمبر ہے تو نیکی کا درجہ دیکھیں کیا ہوگا. شوہر اتنا نیک ہے لیکن اگر بیوی نیک نہیں ہے تو وہ شوہر اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا. جیسے یہاں پر نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اور یہاں پر لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے. لیکن اگر شوہر ناشکرا ہے اور بیوی نیک ہے تو پھر بیوی بھی شوہر کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ تحریم کے اینڈ پہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا. ان کا ذکر آتا ہے نا کہ وہ فرعون کی بیوی تھی، فرعون، اور پھر وہ اپنے لیے کیا مانگتی تھی اور پھر اللہ نے ان کو دے دیا وہ چیزیں. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، یعنی اللہ میرے پاس اپنے، یعنی میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنائیے. تو یہاں پر انڈیویجول کا خود نیک ہونا بہت ضروری ہے. یعنی ہر انسان اپنی بھی فکر کرے اور پھر اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے. تو یہاں پر لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کو نجات کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ تھی، اس کا دل اپنی قوم کے ساتھ تھا، وہ اپنی قوم کی زیادہ خیر خواہ تھی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو آپ دیکھیں کہ ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ان کی طرف ان کے بھائی مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے بھی یہی کہا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ روشن نشانیاں آ چکی ہیں. اب ان کی جو خاص چیز ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی عالم ہو، یعنی آج کل کے دور میں کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی عالم ہے اس کو ان چیزوں کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے جو فتنہ اور فساد اس دور میں چل رہا ہو. اب دیکھیں لوط علیہ السلام اپنی قوم کو کس چیز سے منع کریں؟ جو بیماری تھی. اسی طرح قوم صالح، یعنی صالح علیہ السلام اپنی قوم کو منع کریں ان چیزوں سے جو برائیاں ان میں تھی. اسی طرح آپ دیکھیں شعیب علیہ السلام، ان کی قوم میں کیا بیماری تھی سب سے بڑی؟ کہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے. تو اب یہ ان کو اس چیز کی طرف گائیڈنس دے رہے ہیں. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو انہوں نے کہا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، چنانچہ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو. تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو یا تم مومن ہو. تو یہاں پر جو ان کی برائیاں تھی وہ ان کو کھول کھول کر بیان کی گئی، ناپ اور تول میں کمی. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ کہ تم دھمکاتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے ان لوگوں کو روکتے رہو. اب راستے میں بیٹھنا ویسے بھی پسندیدہ نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا راستے کے کچھ اصول بتائے ہیں. یعنی راستے کی سنت کیا ہے کہ جب آپ راستے پہ چل رہے ہو تو آپ کو ایک سائڈ پہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، خواتین کے لیے اور بھی ہے کہ اتنا سائڈ پہ چلے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خواتین تھی وہ دیوار کے ساتھ 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 چلتی تھی، یعنی ایسا نہیں کہ بالکل سینٹر میں آپ چل رہے ہیں. اور ویسے بھی انسان کو راستہ، یعنی اگر راستہ تنگ ہے تو ایک آنے والا ہو اور ایک جانے والا راستہ ایسا بنانا چاہیے اور اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. عموماً ہم گاڑیوں کے ساتھ بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا، جہاں پر راستہ ویسے ہی تنگ ہوتا ہے اور اس میں اپنی گاڑی ایسی جگہ گھسیڑ لیتے ہیں جہاں سے نہ نکل سکتی ہے اور ٹریفک بالکل بلاک ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر اندر آنے اور باہر جانے کا راستہ قریب قریب ہے تو اس چیز کو بھی فالو کرنا چاہیے. اسی طرح راستے میں بیٹھ کر بس بد نظری کرنا، یعنی دوسروں کو دیکھنا اور ان کے اوپر کمنٹس کرنا، یہ بھی راستے پر بیٹھنے کے، یعنی یہ جس بات سے منع کیا جا رہا ہے یہ بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، کہ تم راستے پر نہ بیٹھ جاؤ. اسی طرح دوسری بات کیا کہ راستے پر بیٹھ جانا، ابھی لوگوں کا یہ کیا کرتے تھے، چوریاں اور ڈاکے مارتے تھے. تو یہ جو لوگ راستے میں ٹریول کرتے تھے، بہت سارے لوگ اس زمانے میں، آج کل کے بھی اوپر اپلائی ہوتا ہے، یعنی ذرا سی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جو ذرا سی ویران یا سنسان ہوتی ہے تو اس کے اوپر اٹیک کرنا اور ان کی چیزیں لوٹ لینا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں راستے پر نہ بیٹھو، یعنی خاص مخصوص راستوں پر بیٹھ جاتے تھے تو دونا لوگوں کو دھمکاتے تھے، جو چیز تمہارے پاس ہے اللہ ہمارے حوالے کرو، اور اس طرح لوٹ مچاتے تھے. وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے سے ان کو روکتے تھے جو اس پر ایمان لائے، اس میں کجی تلاش کرتے تھے.
وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، تو تم ذرا اللہ کے احسانات کو یاد تو کرو کہ تم تو کتنے تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، یعنی تمہارے پاس بہت تھوڑی چیزیں تھی، اللہ نے تمہیں اتنا زیادہ نواز دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا، یعنی تم پہلے نہیں ہو فساد کرنے والے، تم سے پہلے لوگ بھی تھے، ان کا انجام دیکھو اور ان سے سیکھو۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا ہے جس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اور دوسرا گروہ اس پر ایمان نہیں لایا، تو تم صبر کرو حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ، نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ، نَسْتَغْفِرُكَ۔